नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सभी का इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन और आप देख रहे हैं हमारा हफ्तेवार खुसूसी प्रोग्राम आपके मसाइल। आपके मसाइल में आज हम बात करेंगे जो इस वक्त मशरिक़ वस्ता की हालात हैं। गज़ा की आप जानते ही हैं, गज़ा के को तो बिल्कुल एकदम चटियल मैदान बना दिया गया है, किस तरह से वहाँ जुल्म बर्बरियत जारी है। लेकिन इसी के अंदर एक और इस वक्त तनाज़ा जो खड़ा हुआ वो ये है कि इसराइल और ईरान के बीच एक कशीदगी जो है इस वक्त अपने उरूज पर है। ये वाकई कशीदगी है, एक दूसरे पर हमले भी हो रहे हैं। जैसे कि इसराइल ने दमिश्क के अंदर ईरान के सिफारत खाने पर हमला किया, उसके जवाब में ईरान ने डायरेक्टली इसराइल पर हमला किया। हालांकि ईरान जो है कभी भी इस तरह से डायरेक्टली या कन्वेंशन वार में नहीं जाता, वो हमेशा इस तरह की चीज़ें अपनी जो उसकी प्रॉक्सी है उनके ज़रिए क्या करता है। लेकिन इस बार उसने सीधा हमला इसराइल पर किया और अभी कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि आज रात जो है इसराइल ने भी ईरान पर हमला किया है और ईरान ने कहा कि उसके वक्त के मुताबिक लगभग रात में 12:30 बजे 3 ड्रोन आए जिनको उसने मार गिराया और कुछ लोग कह रहे हैं वहाँ पर धमाके भी हुए और साथ साथ उसने सीरिया पर भी हमला किया। तो ये जो एक दूसरे के बीच जो इस वक्त एक दूसरे पर वार पलटवार हो रहा है या हमले हो रहे हैं, ये कितना हकीकत है, कितना फसाना है, इसी सब पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेहमान। उनसे मैं आपको मुतारिफ़ करा देता हूँ। मेरे सबसे पहले मेहमान जनाब अब्दुल वाहिद हाशमी साहब, जो कि मुत्तहदा अरब इमारात सफारत खाने से साबिक़ मीडिया कोऑर्डिनेटर है। वाहिद साहब का प्रोग्राम बहुत बहुत खैर मक़दम। बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरे मेरे मेहमान ख़ुसूसी जनाब आसिफ रियाज साहब, जो कि जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है और मुसन्निफ़ भी हैं। आसिफ साहब का भी बहुत बहुत खैर मक़दम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो नाज़रीन जैसे मैंने कहा इस वक्त इन दोनों के अंदर कशीदगी जो है उरूज पर है। तो ये कुछ लोगों का तो अंदाज़ा, हर एक का अपना अपना तरीक़ाकार होता है सोचने के लिए कि ये नूरा कुश्ती है। अब इससे एक दूसरे पर जिस तरह हमले किए जा रहे हैं तो इससे किसको कितना फ़ायदा पहुंच रहा है, क्योंकि इस वक्त हमने देखा जो गज़ा का मसला था वो उरूज पर था, या फ़िलिस्तीन का मसला जो था पूरी दुनिया इसराइल की मजम्मत कर रही थी। यहाँ तक कि उसके एलाई जो थे वो भी उसकी मजम्मत कर रहे थे और उसको जंग बंदी के ऊपर आमादा करने की कोशिश कर रहे थे। भले से इसराइल ने सबको एक तरह से इग्नोर करते हुए, चाहे सिक्योरिटी काउंसिल की क्यों ना बात हो, किसी भी हर चीज़ को उसने इग्नोर करते हुए उसने अपने हमले जारी रखे हुए। क्या उसको पसे पर्दा डालने के लिए या उधर से ध्यान भटकाने के लिए ये कुछ इस तरह की नूरा कुश्ती हुई है? जैसे कि हमने इससे पहले भी देखा था कि जब ईरान के एक जनरल उनको कासिम सुलेमानी को जब अमेरिका ने शहीद किया था तो इसके बारे में कुछ इस तरह की तलात आई थी कि जब ईरान ने उधर अटैक किया इराक़ के अंदर उस बेस के ऊपर, तो पहले अमेरिका को इत्तला दे दी थी कि वहाँ से अपने जो फ़ौजी वगैरह है वो हटा ली जाए। कुछ लोग इस तरह से कह रहे हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर इसके अंदर जो इसका दूसरा पहलू ये भी है कि अरब तो बिल्कुल खामोश हैं, तो इसमें एक्टिव कौन है? हमास को सपोर्ट कौन करता है? हिजबुल्लाह को सपोर्ट कौन करता है? या यमन के अंदर हुसियों को सपोर्ट कौन करता है? जंग कौन लड़ रहा है? कि ईरान अभी तक प्रॉक्सी से लड़ रहा था, अब ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया क्योंकि उसके किसी के सिफारत होने पर अगर हमला कर दिया जाएगा तो यकीनी बात है सीधा सीधा उस पर हमला है और उसको अपने हक़ का दिफा हासिल है। यूरोप जो है बट गया है। यूरोप जो है इस वक्त जो अभी तक वहाँ उसकी मजम्मत कर रहे थे या कुछ कह रहे थे, वो अब जा कर के इसराइल के साथ खड़े हो गए और वो जाकर उनकी भी कोशिश ये है कि इस मसले को, ये मसला जो गज़ा वाला है, फ़िलिस्तीन वाला है, वो पसे पुश चला जाए। और आगे जो मसला जो बात हो रही है इस वक्त ईरान और इसराइल की कशीदगी की बात हो रही है, कितना हकीकत कितना फसाना जानते हैं। पहले आसिफ रियाज साहब से। जी आसिफ साहब, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ईरान और इसराइल का तनाज़ा जो है ये कोई नया तनाज़ा नहीं है। मेरा ख़्याल है कि इसराइल के वजूद के साथ ही ईरान का जो तनाज़ा है वो जुड़ा हुआ है। ईरान डोमिनेंस चाहता है रीजन्स में और इसराइल भी अपना डोमिनेंस चाहता है। तो ये असल में डोमिनेंस की लड़ाई है, डोमिनेंस का वो झगड़ा है। इस झगड़े में रीजनल जो प्लेयर्स हैं या जो रीजनल कंट्रीज़ हैं उनको माशी ख़सारे से गुज़रना पड़ रहा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है। सीरिया की जंग देखिए, इन्हीं दोनों रीजनल पावर्स के टकराव का नतीजा था। आपने जैसा कि पहले भी कहा कि असल में ईरान का तरीका है कि प्रॉक्सी वार का तरीका है।
ایران نے پروکسیز کا ایک جال بچھا رکھا ہے. آپ ایران سے نکلیں، عراق میں ہے، سیریا میں ہے، لبنان میں ہے، ایون فلسطین میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ ان کی پروکسیز جو ہیں ایکٹیو ہیں. انہوں نے یمن میں اپنے پروکسیز کو کھڑا کر رکھا ہے. انہوں نے سعودی عرب میں بھی کرنے کی کوشش کی تھی، بڑی حد تک بیلنس کر لیا گیا. تو ریجنل سپورٹ تو ایران کو بالکل حاصل نہیں ہے، کیونکہ ریجنلز جو ہیں وہ وکٹم ہیں. جب وار ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے when two elephants fight the loss is of the grass. بالکل کہ جب دو ہاتھی آپس میں ٹکراتے ہیں تو گھاس کا نقصان ہوتا ہے. تو جو ریجنل نقصان ہو رہا ہے، یمن تباہ ہو گیا، سیریا تباہ ہو گیا، عراق کی تباہی آئی، اس کے بعد خطے میں امن و سکون درہم برہم ہو گیا. تو یہ ان دونوں کے کارن ہوا. کہیں نہ کہیں ان دونوں کی بڑی حصے داری ہے، بڑی بھاگے داری ہے. لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ ایران اپنے بل پہ اتنی بڑی پروکسیز کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے، یا اسرائیل اپنے بل پہ آنکھیں دکھا رہا ہے دنیا کو اور وہ انٹرنیشنل قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے، یا ان کو اپنی جوتے کی نوک پر رکھ رہا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل کے اندر اچانک سے اتنی طاقت آ گئی. یہ وہی قوم ہے جو 70 سال پہلے غلامی اور دربدری میں جی رہی تھی. آج ان کے اندر ایسی بڑی طاقت آ گئی. ایسا ہے نہیں. دنیا کنٹرول کرتے ہیں. دیکھیے یہی غلط فہمی ہے. آج لوگوں کو یہ بڑی غلط فہمی ہے. میں اس کو تھوڑا سا اور اگر ڈیٹیلز میں دوں، اگر اسرائیلی اتنے انٹیلیجنٹ ہوتے کہ 21ویں صدی میں معذرت سے آپ نے کہا، میں نے کہا دنیا کنٹرول کرتے ہیں. یہ بتائیے کون سا ایسا ادارہ ہے جس کی وہ سن رہا ہے؟ کون سا ایسی چیزیں جو اس کے خلاف کسی ادارے نے کچھ کر دیا اور اس نے اس کے اوپر یہ ایکشن ہوا ہو؟ دیکھیے یہ کنٹرول نہیں ہے تو کیا ہے؟ نہیں ہے. میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں، اس کے بعد آپ سمجھ میں بات آ جائے گی شاید. ایک شعر ہے کہ بنسی تو ایک لکڑی ٹھہری، لکڑی بھی کیا بولے ہے. بنسی تو ایک لکڑی ٹھہری، لکڑی بھی کیا بولے ہے. بنسی کے پردے میں پیارے کرشن کنہیا بولے ہے. تو اصل میں آواز کرشن کنہیا کی آ رہی ہے. آپ سمجھ نہیں رہے، اسرائیل کے پیچھے آواز یورپ کی، امریکہ کی، ویسٹ کی ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ یورپ اسرائیل کنٹرول کر رہا ہے. اسرائیل کو کسی نے کنٹرول کر رکھا ہے. وہ ایکٹیویٹ کرتا ہے تب اسرائیل ایکٹیو ہوتا ہے. وہ سونے کے لیے کہتا ہے، اسرائیل سو جاتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایران کو بھی ویسٹ پاور نے کھڑا کیا. ان کا مقصد یہ تھا. میں ادھر ذرا سا کہوں گا کہ وائس صاحب جیسے ابھی بات کر رہے تھے آصف صاحب کے اس کے بارے میں، ایران کے بارے میں کہ یا اسرائیل کے بارے میں کہ وہ جیسا یورپ کہتا ہے ایسا کر لیتا، کہ یہ بات کس حد تک صحیح ہے؟ نہیں، کافی حد تک یہ بات صحیح ہے، لیکن سب کی جو ہے اس کے ایک طرح سے لیمیٹیشنز ہیں جس کو ہم نظر انداز کرنا ابھی مناسب نہیں ہے اس کو. اور اس وقت جو کچھ فلسطین کے اندر جاری ہے، جو کچھ چیزیں ہیں، تو اس سے لگتا ایسا ہے کہ یورپ کا جو انفلوئنس تھا اسرائیل پہ، تو وہ اس حد تک کامیاب نہیں ہو پائے ہیں، کیونکہ نیتن یاہو کو الیکشن بھی جیتنا ہے اور نیتن یاہو پہ گرفتاری کی بھی تلوار لٹک رہی ہے اور ان کے خلاف احتجاجی مظاہرے تیل ابیب اور دیگر شہروں میں ہیں اسرائیل کے. تو وہ جو ہے ایک فیس سیونگ کے لیے بھی بہت ساری چیزیں اس بندے نے کیا ہے. اور یہ جینوسائیڈ جو جاری ہے غزہ میں، اور اس کے علاوہ جو آپ دیکھیے مغربی یہ یعنی ویسٹ بینک کا جو علاقہ ہے مغربی کنارہ، تو وہاں پہ بھی جو جس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں، اور اب رفاح وغیرہ پہ جس طرح کی جو ہے ایک طرح سے جی تو یہ سب جس طرح کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں، جس طرح سے فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے، تو یہ بیسیکلی یہ ہے کہ نیتن یاہو جو ہے وہ چاہتے یہ ہیں کہ بھی ہماری جو ہے اقتدار پر گرپ جو ہے مضبوط رہے اور ہم جو ہے ایک فیس سیونگ کر لے جائیں اس کو. تو یہ اس کی یہ جو ہے ٹیکٹس ہے بیسیکلی. اچھا، یہ تو خیر حقیقت بات ہے، جیسے ریاض صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ویسٹرن کی یا ان کے یورپ کنٹریز کی وہ کالونی ہے، اور حقیقت بات ہے انہوں نے وہاں پہ اپنا آرمی بیس بنا رکھا ہے، چاہے وہ کنٹرول کریں یا کچھ کریں. کیا نیتن یاہو کسی حد تک ایران کو ٹریپ کرنے میں کامیاب ہوئے؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں دمشق پر حملہ اس نے کیا، اس نے ایکسیپٹ بھی نہیں کیا، ایران نے پلٹ کے وار کیا. اب اس وقت جو چرچا کے اندر ہے
وہ غزہ کی بات ہے، لیکن جو چرچا جو ہو رہی ہے وہ صرف اسرائیل اور ایران کی بات ہو رہی ہے اس وقت میں، جو ٹاپ پر جو آپ کی بات صحیح ہے کہ اس وقت اسرائیل ایران کی بات چل رہی ہے، لیکن ہم اس کو یکسر نظر انداز نہ کریں، کیونکہ غزہ جو ہے ابھی بھی جو ہے وہ ایک مرکزی حیثیت ہے اس کی، مرکزی حیثیت اتنا بڑا حادثہ ہوا تو ظاہر سی بات ہے مرکزی حیثیت ہوگی۔ نہیں صرف حادثے کی وجہ سے نہیں، ایران اسرائیل کے اندر جو بھی کشیدگی ہوگی، فلسطین ہمیشہ مرکزی موضوع رہے گا، کیونکہ فلسطین ہی ہے، اور اس کو جو ہے ہم صرف جو ہے یہ وقتی طور پر کچھ جو ہے ڈیولپمنٹس آتے ہیں اس کے، لیکن ہم جو ہے فلسطین کے اس کو جو ہے نقطہ نظر کو نظر انداز نہ کریں تو یہی زیادہ جو ہے مناسب رہے گا اس کے اندر۔ چاہے وقتی طور پر، لیکن دھیان تو اس نے ہٹایا نا وہاں سے، چاہے وقتی طور پہ یا کسی چیز طور پہ، اب اس وقت جو چرچا کے اندر ہے وہ نہیں، ایران اس کا ایک دوسرا پہلو ہے جس کو ہم لوگ نظر انداز کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جب پہلی بار میزائل مارا تھا، مطلب فرسٹ ٹائم ہی مارا ایران نے، لاسٹ ویک کی بات ہے، تو سنڈے میں جو ہے ایک طرح سے ارلی آورس یا جس کو وی آورس بولتے ہیں، تو اس کے دوران حماس کے کچھ نیگوشیشنز ہونے والے تھے، اور اس میں یہ تھا کہ بھئی حماس کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا کہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے یہ یا جو بھی ہے معاہدے وغیرہ اس پہ آپ آئیے، لیکن جب ایران نے اٹیک کیا تو حماس نے تھوڑے سے اپنے جو ہے وہ جو بھی اپنی جو ہے وہ تھی ڈیمانڈس تھیں یا جو بھی چیزیں تھیں، تو اس کے اندر شدت پیدا کر لی حماس نے بولا کہ بھئی اب ہم اتنی آسانی سے اسرائیل کی چیزوں کو نہیں مانیں گے، اب یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، تو کچھ اپنی شرائط بھی انہوں نے مضبوطی کی ہے۔ تو اس سے کیا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو ہم اس کو ایک بہت ہی جو ہے نیرو اس سے نہ دیکھیں، ٹوٹیلیٹی میں دیکھیں۔ میں کہہ رہا ہوں جو آپ نے جس طرح کی بات کی ہے کہ اس طرح سے حماس نے دیکھا، اگر ایران نے اٹیک کر دیا حماس سے، یہ تو پچھلے 6-7 مہینے سے جب سے چل رہا ہے مسئلہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بات ہو رہی ہے، آگے بڑھ گئی، کل بات ہو جائے گا، یہ تو صرف وقت ضائع کر رہا ہے، حالانکہ جو اپنے اس کے اہداف ہیں اسرائیل کے جو ہے بھلے سے اس طرح سے وہ اس کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا آپ کو۔ ایک منٹ، میں اس میں یہ ہے کہ ہمیں کئی بار چیزیں لگتی ہیں کہ بھئی آپ جو ہے اپنے ہدف کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن جو بین الاقوامی مبصرین ہیں، تجزیہ نگار ہیں، ان سب کی رائے یہی ہے، اور جو باتیں جو ہے سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے قتل عام فلسطینیوں کا بڑھ رہا ہے، جیسے جیسے اسرائیلی جارحیت بڑھ رہی ہے، اس کے ساتھ دوسرا پہلو یہ ہے جو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، جو ابھی تک 50 سال کے اندر گزشتہ 50 برسوں میں نہیں ہوا، فلسطینی ریاست کے قیام کی راہ اتنی ہی ہموار ہوتی جا رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اسپین جیسے ممالک اور دوسرے خود یورپ کے اندر، تو آپ دیکھیں کہ وہاں بہت سارے گروپ بن گئے ہیں جو ایک آزاد فلسطینی مملکت کے لیے ابھی جو ہے آپ دیکھیے کل ووٹنگ ہوئی اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں، امریکہ نے اس کو جو ہے ویٹو کیا، پھر امریکہ جو ہے الگ تھلگ ایک طرح سے ہو گیا، اور اس کے اندر پوری جو ہے تو جتنے اراکین ہیں بھائی صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن الگ تھلگ پڑ گیا ہے، آگے بات بڑھ رہی ہے اس طرح سے۔ لیکن دیکھیے اس نے کہا کہ اسے اس کے ایران کے اٹیک کرنے سے کیوں ریاست اب رفح پر بھی حملہ کرنے کی اس کو ایک طرح سے کیا چھوٹ مل گئی، یا امریکہ جو ہے اس کو کہہ رہا اب، یا یورپ جو ہے اس کو اس کی آڑ میں کہ ایران نے اٹیک کیا اور اس کے اوپر بھی رفح پر بھی حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ دیکھیے مجھے تو بہت میں شبہات میں جیتا ہوں، کیونکہ وار جو ہے، وار کو کبھی بھی مطلب ایک اندازے کے مطابق نہیں دیکھنا چاہیے۔ وار کیا ہوتا ہے؟ ایک دھوکہ ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب سیریا میں حالات کشیدہ ہو گئے، یا سیریا وار شروع ہو گئی اور یمن وار شروع ہو گئی، اس سے پہلے کے حالات کو آپ یاد کریں، ایسا لگ رہا تھا کہ امریکہ وار کرنے والا ہے نارتھ کوریا کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور چائنا کے ساتھ ایٹ وار ہے امریکہ، ماحول پورا اس طرف بن رہا تھا، اور وار اچانک شروع ہوئی دوسری طرف۔ یہ ایک ریجنل وار ہے، یہ صرف اسرائیل کی جنگ نہیں ہے، یہ ایران کی جنگ نہیں ہے، اور اس میں نہ اسرائیل کو بڑا نقصان پہنچانے جو بڑے پلیئرز ہیں ان کا نشانہ کوئی اور ہے۔ کون ہے ان کا نشانہ؟ اس نشانے پہ ترکی ہے، اس نشانے پہ سعودی عرب ہے، سعودی عرب ترکی اس نشانے پہ قطر ہے، اس نشانے پہ کویت ہے، اس نشانے پہ پورا مڈل زون ہے جس کو مسلم ورلڈ ہم کہتے ہیں، یعنی کہ آپ کاشگر سے لے کر کے چلے جائیں آذربائیجان تک، وہ ہمارا جو سینٹرل زون ہے
اس کو تباہ کرنے کی ایک کوشش ہے. آپ دیکھیں گے جس طرح سے آپ میں آپ کو بتا رہا ہوں میڈیٹرینین میں جس طرح سے فوج بندی کی گئی ہے, اس کے بعد ریڈ سی میں جس طرح سے فوج بندی کی گئی ہے, نیویز لگائے گئے اور یہ بنائے جا رہے ہیں, جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں, وہ سب ایسا گھیر رہے ہیں جیسے پورے سینٹرل زون کو گھیرنے کی تیاری ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وار لمبی چلے گی. یہ وار اسرائیل کب تک بچیں گے آپ؟ جن کی آپ سعودی عرب ہوئے, ترکی ہوئے, قطر ہوئے, جو چھوٹے چھوٹے یہ جو بنا یہ صرف اتنے ہی نہیں ہے, یہ سینٹرل ایشیا تک آئے گا, یہ تاجکستان میں آئے گا, افغانستان میں آئے گا, ابھی یہ کب تک بچیں گے؟ یہ کب تک وار سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں گے؟ کب تک اتنا بڑا قتل عام ان کی برابر میں ہو رہا, کب تک بچاتے رہیں گے؟ دیکھیے ایران پر تنقید کرنا آسان ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایران کی جو بات ہے, قرآن میں ایک بات کہی گئی ہے, عمل الانسانی ما تمنا. ہمارا دشمن شاطر ہے, وہ جانتا ہے کہ کون ہے جو صرف ڈینگ مار سکتا ہے اور کس کے پاس ایکچول پاور جو ہے. ایران کی پاور کو ویسٹ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک ڈینگ مارنے والی طاقت ہے. ویسٹ ان کی طاقت کا اندازہ رکھتا ہے. ویسٹ نے اس کو اس لیے کھڑا کیا کہ وہ ویسٹ چاہتا تھا ایران کے ذریعے سے ہم جو مڈل ایسٹ ہے اس کو ہم کنٹرول میں رکھیں. ایک طرف سے اسرائیل کو اسرائیل کے تھرو کنٹرول کریں, دوسری طرف سے ایران کے تھرو کنٹرول کریں. اس لیے کوئی ایکشن نام کی چیز ایران کے خلاف نہیں ہونے والی ہے, یہ بات آپ بھول جائیے. یہ جو ہے یہ سب میچ فکسنگ ہے, یہ عربوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ہے, یہ ترکوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ہے. یہ 160 کروڑ جو مسلم ہیں جن کو آپ سنی کہتے ہیں, ان کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہے کہ ایران کو ہم پسند نہیں کرتے اور ایران کے بھی خلاف ہیں. ہم کوئی سنیوں کے خلاف وار نہیں لڑ رہے ہیں, ہم کوئی مسلم ورلڈ کے کیونکہ وہ جانتے ہیں مسلم ورلڈ میں کیا ہوا. جب تک مسلم ورلڈ کی آواز نہیں تھی تب تک انہوں نے خوب دودھ پلایا ایران کو, اسرائیل کو, لیکن دیکھا انہوں نے کہ آبادی تو ان کی ہے, ہم ان کو مائنس کر کے ایران کو لے کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. تب انہوں نے ایکویشن میں تھوڑا چینج لایا. جب چینج لایا تو یہ سارے مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران بھی جو ہے ایک طرح سے ویسٹرن میچ فکسنگ میں ہے. یہ میچ فکسنگ ہے. اس سے آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایرانی پالیسی سے نہ مسلم ورلڈ کو ایک آنے کا فائدہ ہونے والا ہے, نہ فلسطینیوں کو فائدہ ہونے والا ہے. فلسطینیوں کے مسائل بھی اسی وقت حل ہوں گے جب ایران پیچھے ہٹے گا. اور تو جس طرح سے جو عرب دنیا کر رہی ہے خاموش بیٹھی ہوئی, تو اس طرح سے اس فلسطین کا مسئلہ حل ہو جائے گا. میں آپ کو بتا دوں فلسطین کا حل جو ہوگا وہ ٹیبل ٹاک پر ہی ہوگا. وار کے ساری چیزیں وار کے بعد ٹیبل پر ہی ڈیسائیڈ ہوتی ہے. ایران جس طرح سے قتل عام ہوا ہے, ٹیبل ٹاک کرنے کا اہل نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, جس طرح سے اس ٹائم غزہ کے اندر قتل عام ہوا ہے اور عرب دنیا جو سنی ہے وہ سن ہوئی بیٹھی ہے, تو کیا یہ غلط ہے, یہ انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے. یہی تو اسرائیلی اور ویسٹ یہی تو کروانا چاہتے ہیں ایران کا نام لے کر. آپ نہیں آپ ایک سوال کا جواب دے دیں, کیا ایران میں آج اتنی پاور ہے کہ کوئی ایک ووٹنگ کروائے اور 10 کنٹری کو اپنی طرف سے ووٹنگ میں لے آئے؟ نہیں لا سکے گا. جو ووٹنگ میں اس کا حشر بھی ہم نے دیکھا کیا ہوا. لیکن جو مسلم کنٹریز ہیں ادرس, وہ 100 کنٹریز کو ایک بار کھڑا کر دے رہے ہیں. سب کے سب لے کے بھی آئے گا, اس کا حشر کیا ہوا اسرائیل کے اندر ہم نے دیکھا. دیکھ لیجئے. اچھا, اس کے اندر بھائی صاحب اس طرف ایک اور آگے طرف بڑھتے ہوئے, اسرائیل کے جو اہداف ہیں, جو اس نے جب اسرائیل کا جو قیام عمل میں آیا اس وقت سے اس نے اپنے وہ اہداف نہیں بھولا. اس کے اندر سے اس کو اس ریجن کے اندر کہیں نہ کہیں ایک چیز اور بھی ہے, اس کی بہت خواہش رہی ہے ایران پر اٹیک کرنے کی. اسے کہیں نہ اس بات کا خدشہ رہا ہے کہ یہ ایٹمک پاور بننے جا رہا ہے. تو کیا اس حملے سے اس کو ایک اور اپنے ہدف کی طرف بڑھنے کا موقع ملے گا؟ کیونکہ ابھی تو امریکہ روک رہا ہے اسے, لیکن اگر جیسے وہاں گورنمنٹ چینج ہوگی, کم سے کم اس قابل تو اس کے پاس جواز تو مل گیا نا اس پر حملہ کرنے کا. دیکھیے ایسا ہے کہ امریکہ اس لیے روک رہا ہے کیونکہ امریکہ کے 1.5 لاکھ فوجی مشرق وسطیٰ میں ڈیفرنٹ بیسز پر پھنسے ہوئے ہیں. چاہے سعودی عرب ہو, متحدہ عرب امارات ہو, چاہے قطر ہو, چاہے کویت ہو, چاہے ترکیہ ہو. تو اور یہ سارے اہداف ایران کے میزائل کے ٹھیک نشانے پر ہیں. اسرائیل تو 2000 کلومیٹر دور ہے اراؤنڈ جو ہے, لیکن یہ سب جو ہے یہ سامنے ہے بالکل. تو آصف صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اس لیے جو ہے دوسری بات یہ دیکھیے کس کی طاقت کیا ہے. ہر آدمی کا ایک نظریہ ہوتا ہے اپنا, وہ جو ہے نظریہ ہے ان کی ایک وہ ہے, تو اس کو ہم جو ہے آنر
کرتے ہیں اس کو، یہ جو ہے ان کا نظریہ اپنا ہے، لیکن ابھی تک ہم نے جو چیزیں دیکھی ہیں وہ یہ ہے کہ عراق نے جب ایسی کوشش کی نیوکلیئر پلانٹس وغیرہ بنانے کی، اس کو جو ہے اسرائیل نے مارا، اٹیک کیا اور وہ برباد ہو گئے۔ اس کے بعد سیریا نے کوشش کی، سیریا پہ بھی ایسا ہوا، اور یہ ہم نے ابھی 10-15 سال پہلے دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی ممالک ہیں، خاص طور سے آپ صرف ریجنل اس کو آپ دیکھیے، عراق کو امریکہ نے کمزور کیا، لیبیا کو امریکہ نے کمزور کیا، آپ دیکھیے کہ سیریا کو، لبنان کو، یہ پورے خطے کے وہ ممالک ہیں جہاں کسی نہ کسی طرح سے امریکہ یا مغربی اقوام کے یا مغربی جو ہجیمنی ہے اس کو ایک طرح سے چیلنج کرنے کی صلاحیت والے ممالک تھے، کیونکہ جہاں تک سعودی عرب کی بات ہے یا جو اس طرح کے دیگر ممالک ہیں وہ تو پپیٹس ہیں ویسٹ کے، اور یہ پوری دنیا جانتی، اس میں کوئی بہت بڑے جو ہے ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے۔ اردوان کا بھی ہم نے دیکھا بھی کیا اثر کیا، اور ترکیے کے تو ابھی بہت ساری چیزیں یہ سب آئی ہیں کہ بھئی آپ نے کچھ ملٹری ایکوپمنٹس پکڑے گئے ہیں جو آپ ایکسپورٹ کرتے تھے اسرائیل کو، بعد میں ترکیہ کی وزارت خارجہ نے اور دیگر آفیشلز نے بولا کہ بھئی یہ جو ہے ترکی کے خلاف پروپیگنڈا ہے۔ دیکھیے ایسا ہے، یہ تو بات پاکستان کے خلاف بھی ہوتی ہے، پاکستان سے ہی مانگے گئے تھے۔ ترکیہ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ترکی کے ساتھ مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ اگر روس کے ساتھ جاتا ہے تو امریکہ اور جو یوروپین بلاک ہے اس کے ساتھ مسائل ہوں گے اس کے، اگر وہ ان کے ساتھ آتا ہے تو رشیا کے ساتھ ایشوز ہوں گے، کیونکہ رشیا کی پوری گیس اور یہ ساری جو ہے پوری سپلائی چین اس وقت ترکی کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ تو یہ جو ہے اس پوزیشن میں نہیں ہے، ٹرکی ہو، سعودی عرب ہو یا کوئی بھی اس طرح کا ملک سنی ورلڈ جو ہے کہ وہ ڈائریکٹلی کنفرنٹریشن کے اس میں آ سکے۔ ایران ہے جس کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، ایران کے پاس ہارنے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے۔ اسلامی انقلاب کے بعد سے ایران پر متعدد قسم کی پابندیاں عائد رہی ہیں۔ براک اوباما کے دور میں اس کے نیوکلیئر ایشوز کو لے کر کے ایک سمجھوتا ہوا تھا، ڈونالڈ ٹرمپ آئے، انہوں نے سمجھوتے کو اپنی طرح سے مطلب یک طرفہ طور پہ اس کو منسوخ کر دیا، تو یہ سب ہوا۔ تو ایران کو معلوم ہے کہ اگر ہم ڈیٹرنس نہیں ہوگا ہمارے اندر، وہ چیز نہیں ہوگی کہ ہم اپنی قوت کا مظاہرہ کریں، تو یہ لوگ ہمیں نگل جائیں گے۔ تو اس کے لیے ایران نے اپنا خود میزائل ڈیفنس سسٹم ڈیولپ کیا ہے، اس کے جو ہے سیٹلائٹ وغیرہ کا نظام اپنا ہے، اس نے جس حد تک کر سکتا ہے اس نے انڈیجنس ڈیفنس کیپیبلٹیز کو بہت زیادہ گرو کیا ایران نے۔ تو ہم صرف انڈر اسٹیمیٹ کریں کہ ایران کے پاس کیا ہے، آپ بتائیے کہ مان لیجئے اس نے کچھ بھی چھوڑا، ہم یہ مان لیں کہ اس نے پھلجھری اسرائیل پہ داغے، لیکن اس نے داغا تو دکھایا تو اس نے، تو اسرائیل جو یہ بولتا تھا کہ نہیں ہمارا ڈیفنس اپریٹس انٹیکٹ ہے، تو اس کو اس ماڈرن وارفیئر میں، اس ماڈرن دور میں، اس گزشتہ 50 سال کے اندر اگر کسی نے مضبوطی کے ساتھ چیلنج کیا ہے تو وہ ایک ایران ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ سوشل میڈیا پر بہت ساری چیزیں، معاملے کو سمجھ نہیں ہے، معاملہ وہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہوا کہ جب اسرائیل نے مارا، ٹھیک ہے، تو اسرائیل نے ایکچول میں مارا، اس کے بعد ایران نے ہنگامہ کھڑا کیا، تو امریکہ نے کہا کہ 2 ڈھیلا تم آ کر کے مار لو، میں دیکھوں گا، میں ان کو منع کر دوں گا کہ وہ ٹھیک ہے برداشت کر لیں گے، کہیں جا کر کے ریت میں گرا دینا۔ تو وہ ہوا ہے، اس کو کوئی طاقت تھوڑی ہم کہہ سکتے ہیں۔ 72 گھنٹہ پہلے آپ اسرائیل کو بتا رہے ہیں جو ہے ایک منٹ، اس کی سورس کیا ہے کہ امریکہ نے بولا کہ تم یہاں پہ مارنا، خود ایران نے کہا کہ میں نے اطلاع دی تھی 72 گھنٹہ پہلے۔ اطلاع دینا دوسری بات ہوتی ہے، اطلاع دینے کے پیچھے لاجکس ہوتے ہیں، اطلاع دینے کے پیچھے سب سے بڑا لاجک یہ ہے، ترکی گئی تھی، دیکھیے امریکہ کو کہا ڈائریکٹ کیا، سوئٹزرلینڈ کے تھرو ان کو انفارم کیا گیا۔ ایسا ہے وہ پورا خطہ نہ صرف تجارت کا بلکہ عام راہداری کا بہت بڑا وے ہے۔ آپ بتائیے کہ روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں فلائٹ جاتی ہیں، سویلین، ملٹری نہیں، تہران میں بھی فلائٹ جائے گی، تل ابیب میں بھی جائے گی، مکہ معظمہ میں جائے گی، مدینہ منورہ میں جائے گی، دبئی میں جائے گی، ریاض میں جائے گی، کویت میں جائے گی، قطر میں جائے گی۔ تو اگر اس طرح کا میزائل جارڈن میں بھی جائیں گی، اگر ایران ریجنل کنٹریز کو یہ نہ بتاتا کہ میں ایسے میزائل داغنے والا ہوں، تو مان لیجئے کہ کوئی سویلین فلائٹ جاری نہیں۔ آئی ایم سوری ٹو سے ملیشیا کے کئی وار پلین مارے گئے ہیں اسی طرح کی جنگ میں، تو آپ یہ بول دیں کہ بھئی نہیں ہوا ہے، یہ ایران کی ارریسپانسبلٹی تصور کی جاتی اگر ایران بریفنگ نہ دیتا ریجنل کنٹریز کو۔ تو یہ ایران نے ایک طرح سے دکھانے کی کوشش کی ہے کہ ہماری جو سیاسی قوت ہے وہ بہت ہی میچیور ہے، ہم امیچیور لوگ نہیں ہیں۔
تو یہ ایران کے فکری میچورٹی کو یہ دکھاتا ہی ہے. تو ہم اس کو جو ہے بہت ہی ایک نیرو وے میں ہم نہ لیں کہ بھئی ایران نے ایسے کیا. ہمارے ہاں کیا ہے کہ مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ ایک طبقہ ہے جو ترکی نواز، آئی ایم سوری ٹو سے، وہ ترکی نواز، عرب نواز یہ سب ہے، ان کو عرب نواز اور ترکی نواز نہیں بننا چاہیے، ان کو حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اچھا میں یہ جاننا چاہ رہا صاحب، اس نے مارے ٹھیک ہے، کچھ بھی تھا، پھلجڑی تھی جو بھی تھی، آپ نے کیوں روکے بیچ میں؟ جو سنی ورلڈ تھا اس نے کیوں روکا؟ حتیٰ کہ رپورٹس یہ بھی ہے سعودی عرب نے بھی روکے. کسی سنی ورلڈ نے روکا نہیں ہے. امریکہ، فرانس، برٹین کے یہ سب رہے. جارڈن وغیرہ کچھ نہیں ہے، جارڈن کی نہیں ہے جی پاور اتنی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو مسلم ورلڈ ہے اس میں ایران کی کیا حصہ داری ہے. پورے ایران جس اس کو لے کر چلتا ہے، جس آئیڈیالوجی کو، ان کی پوری آبادی ورلڈ میں، مسلم ورلڈ میں 12-15 کروڑ ہے. آپ کوئی بھی جو ویسٹرن پاورز ہوں یا جو بھی ہوں، کوئی بھی 200 کروڑ لوگوں کی آبادی کا جو ہیڈ بنا دیا جائے گا، جو اس کا پاور بنا دیا جائے گا، وہ یہ 10 کروڑ کے لوگوں کی آبادی کو نہیں بنایا جا سکتا. ایران کو یہ ریئلائز ہو چکا ہے، اور ویسٹرن کنٹریز کو بھی ریئلائز ہو چکا کہ ایران کو ہم مسلم ورلڈ پہ نہیں تھوپ سکتے. مسلم ورلڈ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات، ایران میں بھی ہوا اسی طرح بھری گئی جس طرح کے اسرائیل میں بھر کر ابھارا گیا. اسرائیل ایک بلبلہ ہے. آپ کو معلوم ہے ایران کیا ہے؟ ایران کو صرف اس لیے کھڑا کیا گیا کہ عربوں کو کنٹرول کیا جائے. آپ دیکھیں گے ایران اگر ایٹم بم بنا لیتا ہے تو اس لیے نہیں بنا لیتا ہے کہ یہ بنا لیا. اس میں جب تک کہ وہ یورپ یا ویسٹرن کنٹری سہیوگ نہیں دیں گے کاؤنٹر کرنے کے لیے، کس کو؟ عرب ورلڈ کو یا مسلم ورلڈ کو، ان لارجر پارٹس مسلم ورلڈ کو. چونکہ وہ شیعہ سنی کا ایک تناؤ چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ سنی ورلڈ جو لارجر ہے، جس نے تاریخ کے دھارے کو موڑا ہے، ہر دور میں تاریخ بنایا ہے، اس پہ کنٹرول جو ہو جائے وہ ایرانیوں کا ہو جائے. ایک منٹ میں آپ کو بتا دوں اب کیا ہوا کہ مسلم ورلڈ میں ایک نئے قسم کی حرارت پیدا ہوئی ہے. وہ نئے قسم کی حرارت کون سی ہے؟ وہ نئے قسم کے حربے ہتھیار اور پروگرام اور انفراسٹرکچر کے ساتھ آگے آ رہے ہیں. بہت سے مسلم کنٹری، آپ کو میں بتاؤں کہ ایرانی ترک پاور جو ہے یا خود اس کے ارد گرد میں جو مسلم پاور ابھر رہے ہیں، اس کے سامنے 2 دن بھی ایران ٹک نہیں سکتا ہے جب تک کہ ویسٹرن کنٹریز ایران سے خوف زدہ ہے. یہ آپ کے کہنے کی بات ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایران جو ہے 2 جھولا اگر اپنا کرنسی لے کر جاتے ہیں تو 2 کلو چاول خرید کر آتے ہیں. یہ حالت ہے. اور آپ اس کو اس پہ 40 سال سے وہ بین جھیل رہا ہے. وہ اپنے آپ کو اس جگہ سروائیو کر کے اس جگہ لے آیا کہ وہ اس نے چیلنج کیا. ایران جو اپنے فیور میں 2 کنٹریز کو لا کر ووٹنگ نہیں کرا سکتا، جس کا کوئی سے نہیں ہے. 150 ووٹ کرا کے کیا کر لیا؟ ہم نے تو سارے مسائل ہرا. آپ کو معلوم ہے کہ کشمیر سے بڑا علاقہ جو تھا جس کو ارمینیا نے قبضہ کر رکھا تھا، 40 دن کے اندر اس کو آزاد کرا لیا. ایران کس کے ساتھ کھڑا تھا؟ ایران ارمینیا کے ساتھ کھڑا تھا. آذربائیجان نے اس کو آزاد کرا لیا، ترکوں نے اس کو آزاد کرا لیا. آپ کو معلوم ہے کہ ایران آگ بھڑکائے ہوئے تھا پورے سیریا میں. ترک فوج جب گھسی تو ترک یہاں کہاں چلے گا؟ سنیے جب ترک فوج گھسی تو ترکوں نے جا کر کے سیریا میں امن اور ہارمونی کے ماحول کو پیدا کیا. اب آپ کو میں بتاؤں ترک کیوں اسرائیل میں گھستے؟ کیا اسرائیل نے ترک کمانڈر کو مارا تھا؟ اسرائیل نے ایرانی کمانڈر کو مارا تھا تو ایران جاتے. یہ جو غزہ کے اندر ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ آپ کے کمانڈر کیا فلسطین کے لیے گئے تھے کہ ان کے کمانڈر مار گرائے تھے؟ دیکھیے ایسا ہے، ارے ایرانی کمانڈر مارے گئے تھے، فلسطین کے لیے یہ گئے تھے. جی عارف صاحب دیکھیے ایسا ہے، دیکھیے میں آپ کو بتا دوں ایران اس لیے نہیں اسرائیل میں گیا کیونکہ وہ فلسطینیوں کی مدد کرنا چاہتا ہے. وہ اس لیے گیا کہ یک بعد دیگرے 3 کمانڈر اسرائیل نے ان کے مار گرائے، جس میں ٹاپ کمانڈر تو سلیمانی تھا جن کا یہ بدلہ بھی نہیں لے سکے. آپ بتائیں کسی کنٹریز کا کمانڈر ان چیف مار دیا جائے اور وہ پٹاخہ بجائے گا اور کہے گا میں دنیا میں سپر پاور ہوں. یہ ایرانی طاقت ہے. دیکھیے ایسا ہے کہ کوئی بھی ملک ہے، امریکہ ہے، کچھ بھی ہے، جیسا بھی ہے، اور جو بھی ہیں یورپ کے ہیں،
لمیٹیشن سب کے ساتھ ہیں. ہم جو ہے صرف یہ بولیں کہ بھئی فلاں جو ہے ملک نے اس نے صرف پٹاخے داغ دیے، یہ سب کیا اس نے. لمیٹیشن سب کے ساتھ ہیں. اگر امریکہ کے اندر اتنی پاور تھی، ٹھیک ہے کہ اس نے امریکن بیسس پہ سلیمانی کے قتل کے بعد صرف پٹاخے چھوڑے تھے ایران نے، تو کیا اس کے بعد امریکہ نے پٹاخے چھوڑے؟ امریکہ نے تو نہیں کیا وہ بھی. تو دیکھیے سوال کیا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے جس کو ہم نظر انداز نہ کریں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ روس نے یوکرین کے اس میں امریکہ اور پورے یورپ کو گھیر لیا ہے. کتنے محاذ پر امریکہ کتنے محاذ پر لڑے گا، یا امریکہ کے الائز اب تک جتنی جنگیں ہوئی ہیں، اگر ہم 90s کے گلف وار سے لیں، عراق پہ اور اس پہ اور پورا، تو امریکہ کبھی اکیلے لڑنے نہیں آیا ہے. افغانستان کی ایک استثنائی جو ہے صورتحال ہے، لیکن افغانستان پہ بھی جو 9/11 کے بعد امریکہ گیا تھا تو اس میں ناٹو کی فورسز تھیں. ایون ترکیہ تک کی بھی فورس تھی جو امریکہ کے شانہ بشانہ افغانستان میں موجود تھی. اس کے علاوہ آسٹریلیا اور بہت سارے ممالک کی افواج جو ہے افغانستان. تو امریکہ جو ہے دیکھیے ایک ہوا کھڑا کیا جاتا ہے کہ امریکہ اکیلے گیا. امریکہ اکیلے کہیں نہیں گیا. امریکہ 30-40 ممالک کو ساتھ لے کر کے جاتا ہے. جب بھی گیا ہے اس نے گلف وار سے لے کے ہم نے، اور ابھی لیٹسٹ ایگزامپل افغانستان دیکھا ہے ہم نے. اس وقت کیا ہے کہ امریکہ اس پوزیشن میں نہیں رہا. دنیا کی اقتصادی صورتحال اتنی بہتر نہیں رہی، کساد بازاری کا ماحول ہے. تو اس لیے جو ہے کوئی بھی ملک اس وقت جو ہے اور ایک طرح سے ملٹی پولر دنیا ہو گئی ہے. اب وہ جو ہے جی یونی پولر جو ہے دنیا نہیں رہی. اب آپ دیکھیے کہ کل اگر امریکہ نے ویٹو کیا ہے، پرسوں اگر کوئی قرارداد ایران کے خلاف آتی ہے تو دیر از اے اسٹرانگ پاسبلٹی کہ اس کو چائنا یا رشیا ویٹو کر دیں. تو اس لیے یہ سب بولنا دیکھیے. اور پھر جو ہم یہ باتیں کہتے ہیں کہ فلاں ملک کے ساتھ 100 ملک کھڑے تھے، اس کے ساتھ 10 ملک کھڑے تھے، میں سیدھی سی بات بولتا ہوں، اسرائیل کے ساتھ امریکہ کے علاوہ کوئی اور کھڑا تھا؟ کوئی کھڑا نہیں تھا. ہمیشہ امریکہ نے ویٹو کیا ہے. اگر امریکہ ویٹو نہ بھی کرے تو کیا کسی کے اندر اتنی پاور ہے کہ اسرائیل کا جو بھی اگریشن ہے، جو بھی جارحیت ہے، روک لے؟ یہ جو دنیا ہے یہ ہمیشہ سے، میں اکثر یہ بات بولتا ہوں کہ آپ کے اندر اگر دم ہے، آپ کے اندر اگر قوت ہے تو آپ محاذ آرائی کیجئے. آپ کے اندر اگر قوت نہیں ہے تو دوسرا آپ کو بچانے نہیں آئے گا. بہت ساری ٹریٹیز ہوتی ہیں جس کے اندر بولا جاتا ہے کہ بھئی ترکی نیٹو کا ممبر ہے، ترکی پہ اگر اٹیک ہوا تو نیٹو بچانے آئے گا. مجھے نہیں لگتا کہ اگر مستقبل میں کبھی ترکی کسی خطرے کا شکار ہوا تو نیٹو بچانے آئے گا. نہیں آئے گا. کیا یورپی یونین، یوکرین یورپی یونین کا بھی پارٹ ہے؟ کیا یورپی یونین کس حد تک بچانے آیا ہے؟ کیا کوئی ملٹری آئی ہے ان کی؟ تو صرف کچھ فنڈ دینا، کچھ اکوپمنٹس وغیرہ دینا، کچھ یہ سب دینا. اب کا حصہ نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہو جائے. اور نہیں ہے، رشا اس کی مخالفت کرتا ہے. اسی کے لیے تو جنگ ہے. وہ پوری کی پوری جنگ یہ تھی کہ نیٹو کا اثر بڑھ رہا تھا پولینڈ وغیرہ پہ، یہاں وہاں. تو نیٹو کا ممبر بن رہا اور جو ہے نیٹو کی ممبرشپ کے لیے یوکرین نے باقاعدہ اپلائی کیا ہوا ہے. تو اس کے لیے جو ہے روس کو اور اسی وار کے بیچ میں شاید یورپی یونین کا ممبر بنا لیا اسے. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں بہت باریکی سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا اب میں دنیا کی طرف ہوں نا، دوسرے اس میں نہیں، اب میں ادھر سے نکل کے تھوڑا دیکھا. اب دنیا کے اس سے جو مفاد جو جڑے ہوئے ہیں، جیسے ایران نے اٹیک کیا، فوراً پوتین کا اسٹیٹمنٹ سیدھا اسٹریٹ فارورڈ کہ اگر ایران کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو ہم ایران کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. دیکھیے ایسا ہے کہ شانہ بشانہ کون ہے کھڑا ہے نہیں ہے. پوتین کی مجبوری ہوگی ایران کے ساتھ آنے کی. پوتین کبھی چاہیں گے نہیں کہ وہ ایران کے ساتھ آئیں، لیکن ان کو آنا پڑے گا. آنا اس لیے پڑے گا کہ آپ نے دیکھ لیا عراق برباد ہو گیا، لیبیا برباد ہو گیا، سیریا برباد ہو گیا. روس کو اس پورے مڈل ایسٹ کے اندر اگر اپنے انفلوئنس کو برقرار رکھنا ہے تو ایران کو برقرار رکھنا ضروری ہے. تو اس کے لیے پوتین کو آنا پڑے گا. وہ اسٹریٹجیکلی جو ہے رشیا اور چائنا دونوں کے لیے ایران کی امپورٹنس ہے. وہ ایک مسلم حقیقت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اسرائیل جو ہے جس کو ہم بولتے ہیں کہ بھئی یہ ہے، وہ وقت بہت قریب آ رہا ہے کہ جب پوری مغربی دنیا، یورپی یونین، پورے یورپی ممالک اور امریکہ، ان کو اسرائیل ایک بوجھ محسوس ہونے لگے گا. اور یہ بوجھ محسوس ہونا شروع ہو چکا ہے، کیونکہ جس طرح سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی خطے کے حالات بدل رہے ہیں. ہم جو ہے عرب حکومتوں سے، دیکھیے پوری دنیا کا یہ ہے، اور ہم اس حدیث کو نظر انداز نہیں کر سکتے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک فتنہ رہا ہے اور میری امت کا فتنہ مال و دولت ہے. اس وقت عرب دنیا اسی میں مست تو ہے. آپ دیکھیے. اور اس کے علاوہ ایک دوسری حدیث یہ بھی ہے حضور کی کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک خطہ عرب میں اسی طرح سے
زمین لہلہانے نہ لگے، جیسے کہ ایک جو ہے مطلب ایک وہ تمام تو نشانیاں تو لگ بھگ پوری ہو چکی، اور جب آپ ایک طرح سے بہت زیادہ دولت مند ہو جاتے ہیں تو آپ پھر ایک طرح سے سہولت پسند ہو جاتے ہیں. تو عرب ممالک چاہتے نہیں ہیں کہ کوئی کنفلکٹ ایسا پیدا ہو، چپ چاپ رہنا چاہتے ہیں اس کے اندر. آپ بتائیے کہ بھی ایسی کون سی ہے مجبوری کہ ایک جو ہے کوئی ریپر جو ہے یا کوئی جو ہے پاپ سنگر سعودی عرب آنے کے لیے بولتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا، وہاں پہ ہے، لیکن آپ کرتے ہیں وہ سب. تو اس کا مطلب یہ ہے دو چیزوں کے فرق کو سمجھیے. یہ جو ہے تو میں یہ سب چیزیں مانتا ہوں کہ جب نرمان ہوتا ہے، جب کنسٹرکشن ہوتا ہے، تو وار جو ہے نا، اللہ حدیث ہے کہ اللہ امن کے ساتھ وہ چیز دیتا ہے جو وار کے ساتھ نہیں دیتا. دنیا میں جو بھی ترقی ہوئی، جو بھی آپ چائنا اس لیے چائنا ہے کہ چائنا وار میں نہیں گیا. آپ کو یہ لگتا ہے کہ وار میں بار بار کودنے سے ترقی ہوتی ہے، بار بار دوسرے چلے جائے گی. اور بات کہیں گے کنفلکٹ کے بغیر ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا ہے، ودھونس کے بغیر کوئی بھی ترقی کا کام نہیں ہوتا ہے. وہ جنگ کبھی نہیں تھی، وہ جھڑپ تھی. جنگ جو بھی جنگ تھی اللہ کے رسول نے جو لڑی دیکھی ہے آپ کئی گھنٹے میں ختم ہو گئی. ایسا نہیں کہ سالوں سال چل رہی ہے. اس وقت کی جنگوں کا طریقہ وہ یہی تھا، وہ ایسے ختم ہو جایا کرتی تھی. میں دوسری طرف کر رہا ہوں. اب بات کو میں کہیں اور چلی جائے گی. جیسا بھی میں روس اور یوکرین کی بات کر رہا تھا، اس وقت امریکہ وہاں پھنسا ہوا، وہ بھی بتا رہے تھے. روس کی کوشش اس وار کو بڑھانے کی اس مڈل ایسٹ میں یہ بھی ہوگا کہ امریکہ کو ادھر بھی پھنسا دیا جائے، کیونکہ اس وقت وہاں پر روس سے یوکرین میں ڈیفیٹ ہو رہی ہے اس کو. کیا یہ روس کی کوشش ہے؟ نہیں، روس کی پالیسی دیکھیے، میرا یہ پورا ماننا ہے کہ 7 اکتوبر میں جو کچھ بھی ہوا یہ کوئی اچانک سے ہونے والا، یہ صرف حماس کا یا صرف فلسطینیوں کا فیصلہ نہیں ہے. میں نے اس دن بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ انٹرنیشنل گینگز جو ہوتے ہیں، وار گینگز جو ہوتے ہیں، آپ ٹائمنگ دیکھیے. ٹائمنگ یہ بتا رہی تھی کہ ایک وہاں پھنسا ہوا ہے، ایک قوم دوسری قوم کے ساتھ نبرد آزما ہے اور وہ آمنے سامنے کھڑی ہے. اس جنگ کی طرف سے بھٹکانے کے لیے ایک نئی جنگ کا آغاز کیا گیا. کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں 7 اکتوبر میں جو حماس کے تھرو ہوا اس فلسطین میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو وہ کیا تھا؟ مطلب میں کل بھی یہ کہہ رہا ہوں، کل بھی کہہ چکا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک نن اسٹیٹ ایکٹر کی طرف سے شروع کیا گیا ایک ٹریپ تھا. میں اس دن بھی کہہ رہا تھا وہ ٹریپ یہ تھا کہ جو مسلم ورلڈ جس تیزی سے ترقی کر رہے ہیں، ویسٹ کو ہرگز یہ پسند نہیں ہے کہ ان کی طرف یہ روڈ بنا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ کوریڈور بنا رہے ہیں چائنا سے لے کر کے لندن تک. آپ کو معلوم سے لے کر کے اسرائیل تک سڑک بنا رہے تھے. آپ کو معلوم ہے انڈیا سے لے کر کے جدہ تک سڑکیں بن رہی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا کو مسلم ورلڈ کنیکٹ کرنے جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں کبھی برداشت نہیں ہو سکتی یورپ کو. یہ ساری باتیں کبھی امریکہ کو برداشت نہیں ہو سکتی. یہ ساری باتیں کبھی انیمیز آف اسلام کو برداشت نہیں ہو سکتی. انہوں نے وہاں ایک جنگ کی آگ میں آپ نے جو اٹیک ہوا اس سے پہلے آپ نے کیا طے کر لیا تھا؟ آپ نے فلسطینیوں کا وجود ہی ختم کر دیا. آپ سب لوگ اسرائیل کو ایکسپٹ کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں تعلقات بڑھا رہے تھے. کیا کہتے ہیں، ہاتھ سے لڑ کر کے، پتھر سے برسا کر کے جنگ لڑی جاتی ہے. آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ آپ کس دور میں جی رہے ہیں؟ جنگ سے پہلے جنگ کی تیاری ہوتی ہے. تو بغیر تیاری کی تو انہوں نے کیا تیاری کی تھی؟ آپ نے جو کچھ انہوں نے تیاری کی، کم سے کم آپ کو لا کر کے اس وقت غزہ کا فلسطین میں آپ نے ایک فساد پھیلایا. فساد پھیلایا، بالکل ایک فساد پھیلایا. یہ فساد پھیلایا. نہیں، بالکل نہیں ہے. دیکھیے قرآن میں فلسطینی کاز کے لیے، فلسطین ایک آزاد مملکت کے قیام کے لیے وہ لوگ اپنی جانوں کی شہادت دی ہے انہوں نے، اور یہ جو ہے جاری ہے. اور اس کو ایون جو ہے پوری دنیا نے، اقوام متحدہ نے فلسطینیوں کے حق کو تسلیم کیا ہے کہ ریزسٹنس کا حق ہے ان کا، اور پوری دنیا نے مانا ہے. ایون بھارت کی ودیش منترالیہ تک کا یہ بیان ہے کہ ایک جسٹ فلسطینی ریاست کا قیام امن کے لیے پورے مشرق وسطیٰ میں ضروری ہے. تو اس لیے ہم اس کو نظر انداز نہ کریں. فلسطینی کاز کی حمایت پوری دنیا کی ہر قوم نے کی ہے، اور فلسطینیوں کے لیے حمایت میں اضافہ ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم بولتے ہیں، میں ہائی رائز بلڈنگز کو ترقی کا پیمانہ نہیں مانتا، اور دنیا کی کوئی قوم اس کو ترقی کا پیمانہ نہیں مانتی.
ترقی کا پیمانہ یہ ہے کہ جب یونیورسٹیز کے ورلڈ کی رینکنگ آتی ہے، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ خطہ عرب کی یا پورے مسلم ورلڈ کی کون سا ایسا ملک ہے جس کی یونیورسٹی دنیا کے ٹاپ 200 رینک میں بھی آتی ہو؟ کتنے میڈیکل کالج عرب ممالک نے بنائے ہیں؟ کتنے ویگیانک مسلم دیشوں نے پیدا کیے ہیں؟ کتنے سوشل سائنٹسٹ مسلم کنٹریز میں ہوئے ہیں؟ تو صرف بولنا کہ ہم نے بڑی بڑی بلڈنگز بنا دی، عمارتیں بنا دی، جی نہیں، بالکل نہیں. آپ جو ہے صرف کنزیومرزم ہے مسلم ورلڈ کے اندر، عرب خطے کے اندر کنزیومرزم ہے. کوشش یہ ہے کہ اس کو ہم ایک خطے کی جنگ بنا دیں، زمین کی جنگ بنا دیں. حماس سے زمین کی جنگ نہیں لڑی ہے. آپ نے سنیے، آپ حماس نے جو کیا، دیکھیے عرب ممالک سے تو یہ تک نہیں ہوا کہ اکنامک بلاکیڈ لگا دیں اسرائیل پہ. کس کی آپ بولتے ہیں؟ میں اسرائیل آج جو ہے ایرانی آرمی کو کہہ رہا کہ اس کو جو ہے ٹیررسٹ آرمی ڈکلیئر کرو، اور جب آپ کی OIC جو آپ کی خود کی آرگنائزیشن ہے، آپ نے اس کو بنائے اس مقصد کے تحت. عرب بادشاہوں نے، عرب بادشاہ اسرائیل کو کبھی تھریٹ تسلیم نہیں کرتے. عرب بادشاہوں کے لیے تھریٹ کبھی اسرائیل نہیں رہا، امریکی بادشاہوں کے لیے تھریٹ ویسٹرن پاورز نہیں رہیں. امریکہ کے لیے تھریٹ مسلم ممالک کے اندر ڈیموکریسی ہے. اس کو آپ مانیے اس بات کو. آپ دونوں نے بول لیا تو میں بول لوں. دیکھیں دقت یہ ہے کہ ہم چیزوں کو اس کی وسعت کے ساتھ نہیں دیکھ پا رہے ہیں. میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 200 کروڑ کی مسلم ورلڈ، 200 کروڑ کی مسلم آبادی، 200 کروڑ کی دنیا. آپ یہ سمجھیں 19ویں صدی میں یہ غلامی کے دور میں تھے، 20ویں صدی میں یہ غلامی سے باہر آئے، بلکہ 90 میں تو آپ کا تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان اور افغانستان تو کل آزاد ہوا. تو یہ ساری غلامی کے یہ دور تھے. اس دور کو انہوں نے پیچھے پھینکا. اس کے بعد کنسٹرکشن کا دور شروع ہوتا ہے. جیسے آپ اپنے ملک میں دیکھیے، ہم 47 سے پہلے غلامی کے دور میں تھے، 47 کے بعد ہم کنسٹرکشن کے دور میں آئے. ہم راتوں رات سپر پاور نہیں بن جاتے. پہلا دور کنسٹرکشن کا ہوتا ہے. جب ہم کنسٹرکشن کر لیتے ہیں تب ہم اپنے پاور کو منواتے ہیں. میں آپ کو بتا دے رہا ہوں. لیکن جب میرا سنیے آپ سمجھیے، جب میرے کنسٹرکشن کا دور آیا تو آپ بار بار کنسٹرکشن کے دور سے نکال کر مجھے جنگ کے دور میں داخل کرنا چاہتے ہیں. اس میں پورا یورپ، پورا ویسٹ اس سازش میں شامل رہا. اس نے کیا کہتے ہیں ٹیروریزم پھیلایا. اس نے ایران کو یوز کیا پروکسیز کے تھرو. اس میں اسرائیل کا یوز کیا گیا مسلم ورلڈ اور مسلم دنیا کے خلاف. میں یہ کہتا ہوں 2 ایول پاورز ہیں ہمارے سامنے. ایک طرف ایران کھڑا ہے اور دوسری طرف اسرائیل. مجھے ان دونوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ترقی کی راہ پر مسلم ورلڈ کو چلنا ہے. ہمیں ان دونوں کو پیچھے ڈھکیلنا ہے، کیونکہ ایران کی آبادی کل 8 کروڑ سے 10 کروڑ ہے. ان کی آبادی سے اور ان کی اکنومی سے نہ مسلم ورلڈ پہ کوئی فرق پڑنے والا ہے، نہ مسلم ورلڈ کو ان سے کوئی فرق پڑنے والا ہے. یہ ہماری حکمرانی کو، ہماری لیڈرشپ کو آگے لے کر نہیں چل سکتے. یہ صرف ڈھیلا پھینک سکتے ہیں، یہ صرف جنگ کی آگ بھڑکا سکتے ہیں، یہ صرف ڈینگ بازی کر سکتے ہیں، یہ صرف بوسٹنگ کر سکتے ہیں. نہ ان کے پاس لیاقت ہے، نہ ان کے پاس پاور ہے، نہ ان کی اکونومی ہے، نہ ان کی سمجھ ہے. آپ بتائیں کس کنٹری میں ایسا ہوا کہ 3 مہینے کے اندر 3 ٹاپ کمانڈر مار دیے گئے؟ کوئی ایسا کنٹری آپ بتا دیجئے. آپ کے مار دیے گئے اور آپ نے ڈھیلا پھینک کر کے واہ 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 کا جھنڈا اکھاڑ رہے ہیں. یہ کیا کوئی کنٹری کا کردار ہوتا ہے؟ آپ کو سوچ سمجھ کر بات کرنا چاہیے. ایرانیوں کو سوچنا چاہیے کہ اب ڈینگ مارنے کا دور ختم ہو گیا ہے. یہ بات کھل گئی، دنیا نے دیکھ لیا، دنیا مذاق اڑا رہی ہے. وہ تو ابھی آگے معلوم پڑے گا. جیسے کہ میں نے کہا کہ اس نے اسرائیل نے جو خیر غیر مصدقہ خبریں ہیں، لیکن اس طرح کہ ایران نے تو کہا کہ اسرائیل نے ہمارے اوپر اٹیک کیا. اب یہ وار اگر بڑھتی ہے تو ایکسلیٹ ہوگی تو کدھر جائے گی؟ اور جس کو آپ ترقی کریں اپنے بھائیوں کی، میں اکیلا ترقی کروں اور میرے خاندان کے باقی لوگ جو ہے قبر کے اندر چل جائیں، وہ ترقی نہیں کہلاتی. جی دیکھیے، آخر بار ہے جہاں تک مسلم رائے عامہ کی بات ہے تو ایران کے حملے کے بعد اب اسرائیل کا کاؤنٹر اٹیک یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور نہ یہ کوئی بہت بڑا انکشاف ہے. سب کو معلوم تھا کہ یہ نیچرل ہے، ہونا ہے اس کا. اور اس کے بعد پھر اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ مسلم رائے عامہ کی جو ہے، آج آپ ووٹنگ کرا لیں عرب ممالک میں ہی صحیح، اور آپ دیکھیں کہ وہ کس کے ساتھ ہیں، کس کی جو ہے اقدام کی وہ حمایت کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں، تو آپ کو لگے گا کہ جو مسلم عوام ہے، وہ چاہے شیعہ ہو، چاہے سنی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ایون اگر مسلم ایتھسٹ بھی ہے کسی بھی اس میں، تو وہی بولے گا کہ بھئی ایران نے کم سے کم ایک ڈیٹرنس دکھایا ہے.
ایران نے بتایا ہے کہ بھئی ابھی اس طرح سے جو ہے ہمارے پاس ابھی ہے، یہ ہم سب چاہے افواہ پھلجڑی ہے، دانے یہ سب افواہ ہے، افواہیں ریومرز نہیں ہیں، ہیں، افواہیں نہیں ہیں۔ دیکھیں عرب فلسطینیوں کے نیوز ساتھ پوری دنیا کھڑی ہے، انکلوڈنگ صرف مسلم نہیں، انصاف پسند دنیا فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے، ایرانیوں کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہے، اسرائیلی کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہے، دونوں آئسولیٹڈ ہیں۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کر رہا ہوں، لیکن یہ تو بتائیے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے کیا کیا؟ ان بیچاروں کو گھاس کھانے میں مجبور کر دیا، سمندر کا پانی پینے میں مجبور کر دیا، کر کیا دیا دنیا میں کھڑے ہو کر کے؟ جب آپ ان کی ہسٹری کو پڑھیے، ساؤتھ انڈیا کے ساتھ کیا ہوا تھا، 100 سال کی ان کی تاریخ کیا ہے، جو ہم فلسطین میں دیکھ رہے ہیں اس سے برا ان کے ساتھ ہوا تھا۔ آپ ویتنامیوں کی ہسٹری پڑھیے، جو ہم فلسطین میں اور غازہ میں دیکھ رہے ہیں اس سے برا ان کے ساتھ ہوا تھا۔ آپ ناگاساکی اور ہیروشیما کو دیکھیے، جو ہوا ہے وہاں اس سے برا وہاں ہوا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک بار کر لیا اس کے بعد حالات نہیں بدلیں گے۔ میں آپ کو بتا دے رہا ہوں، لکھ کر رکھ لیجئے کہ 10 سال کے بعد ایک فلسطینی اسٹیٹ وجود میں آئے گا، خوشحال اسٹیٹ، شاندار اسٹیٹ، اور اس پوری دنیا اس کو ویلکم کرے گی، اور یہ نیگوشیشن بات چیت کے ساتھ ہوگا۔ مسلم ورلڈ اس وقت تک اتنی طاقت حاصل کر لے گی کہ لڑائی کی ضرورت نہیں پڑے گی، لڑائی سے پہلے ہماری بات سنی جائے گی۔ جب آپ میں ایکچوئل طاقت آتی ہے تو دنیا آپ سے لڑتی نہیں ہے، لڑائی سے پہلے ہی آپ سے نیگوشیشن کر لیتی ہے۔ تو وہ طاقت ابھی پیدا ہونے دیجئے، آپ تو بعد میں خود آ رہے ہیں مسلم دنیا۔ میں اس بات سے اتفاق رکھتا ہوں ریاض صاحب کے کہ جب جو ہے آپ کے پاس طاقت آتی ہے تو پھر نیگوسیشنز کے لیے ایک نیچرلی جو ہے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں آپ کی طرف، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن بات وہی آئی کہ جب آپ کے پاس طاقت آتی ہے، جب طاقت نہیں آتی ہے تو، اور اس بات سے بھی میں ان کے اتفاق رکھتا ہوں کہ مسلم ورلڈ کے اندر طاقت پیدا ہوا ہے، مسلم جو ہے کنٹریز نے ڈیولپمنٹ کیا ہے، بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں، اور ملٹریلی بہت سارے کنٹریز آگے آئے ہیں۔ لیکن جو ہم اس کا آؤٹ کم دیکھتے ہیں تو ایک ڈیٹرنس جس کی ضرورت ہے، تو ابھی جو ہے وہ بہت ہی جو ہے رفتار اس کی بہت ہی سلو ہے اس کی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم ایران اور اسرائیل کی بات کرتے ہیں تو میں جو ہے ایک طرح سے آپ اس کو مان لیں، میرے کنکلوڈنگ ریمارکس آج کے اس کے وہ یہ ہیں کہ نہ تو اسرائیل، نہ امریکہ اور نہ ایران، یہ کوئی نہیں چاہتا ہے کہ یہ جنگ اسکلیٹ کرے، کیونکہ اگر یہ اسکلیٹ کرے گی تو مان لیجئے کہ ابھی تو دونوں لوگ ایک دوسرے کو جو ہے مطلب اس اٹیک کو ڈاؤن پلے کر رہے ہیں۔ جب ایران نے اسرائیل پہ مارا تو اسرائیل نے ڈاؤن پلے کیا کہ ہمارا کچھ نہیں ہوا، صرف مائنر ایک آدھ کسی کو لگا ہے۔ ایسے ہی جب اسرائیل کا آج ہوا ہے تو پھر اس کے بعد ایران کا بھی بیان آیا کہ نہیں ہمارے یہاں کچھ نہیں ہوا ہے، اصفہان وغیرہ میں اور ہمارے سارے نیوکلیئر پلانٹ سیف ہیں، اور معمول کی زندگی جیسے رواں دواں تھی ویسی رواں دواں ہے۔ اصلیت یہ ہے کہ مان لیجئے کہ اگر یہ زیادہ بڑھتا ہے، اگر یہ زیادہ بڑھتا ہے، جس کا امکان ہے اور جس کے خدشات ہمیشہ موجود رہتے ہیں، کیونکہ جب وہ پورا ریجن وولیٹائل ہے تو دیر از اے اسٹرانگ پاسبلٹی کہ اس طرح کا ایک جو ہے ایرپشن ہوتا رہے۔ تو اگر یہ چیزیں رہتی ہیں تو کب صورتحال بدل جائے گی کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو اس لیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کافی حد تک کہ نتن یاہو کو جانا ہوگا، اور امریکہ اور ویسٹرن پاورز بھی یہی چاہتی ہیں کہ نتن یاہو جائیں، اور ایک میچیور پولیٹیکل لیڈرشپ اسرائیل کے اندر آئے جو فلسطین کو تسلیم کرے، اور وہ فلسطین کو تسلیم کرے۔ اور میں ان کی ایک اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ 10 سال کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ایک آزاد فلسطینی مملکت کا قیام عمل میں آتا ہوا دیکھیں گے۔ تو یہ جو ہے ایک پاسبلٹی ہے، لیکن اس کے لیے جو پوری چیز تیار ہوئی ہے، جو پورا اس کے لیے گراؤنڈ تیار ہوا ہے، وہ اکتوبر 7 کے اٹیک سے ہی تیار ہوا ہے، ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ناظرین، ویسے تو ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کہے جیسے ہمارے دونوں لوگوں نے کہا، لیکن فی الحال تو ہم نے دیکھا ہے کہ یورپ ہو یا امریکہ ہو، ابھی تک تو فلسطین کے نام پر صرف دھوکہ ہی ہوا ہے، اور ان کو کیا دیا گیا کہ حتیٰ کہ ویسٹ بینک کے اندر بھی اب حملے ہونے شروع ہو گئے، وہاں پر بھی لوگ جو ہے شہید کر دیا جا رہا ہے لوگوں کو، اور غزہ کے تو آپ کو حالات معلوم ہی ہیں۔ ہمارے جو کنٹریز ہیں مشرق وسطیٰ کی، ان کی حالت یہ ہے کہ جو ان کی پہلے 5 جو ان کی انٹیلیجنس ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر کبھی ہانگ کانگ ہوا کرتا، اس کو لا کر کے دبئی میں شفٹ کر دیا گیا۔ آصف صاحب نے کہا ترقی کرنے کی بات ہے تو پیسہ کون انویسٹ کر رہا ہے، یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ وہاں پہ آج کل گلف کنٹریز میں سارا پیسہ جوس کا لگا ہوا ہے، وہاں پر انہی لوگوں کا، چاہے دبئی ہو چاہے کچھ بھی ہو، زیادہ تر لوگ یہ لوگ بھی وہاں پہ اچھا خاصا انویسٹ کر رہے ہیں۔ جب پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں تو آپ کہاں جائیں گے؟ بہرحال ہماری دعا تو یہ ہے کہ جنگ ایکسیلیٹ نہ کرے، لیکن امید یہی ہے
کہ جنگ جو ہے اس طرح سے ہر ایک کے اپنے اپنے مفاد ہیں اس کے اندر. ابھی تک ایک بات بہت صاف کر دو, کوئی بھی آدمی سوائے حماس کے علاوہ اس کے اندر کوئی بھی آدمی مفلس نہیں ہے, چاہے اس میں سعودی عرب ہو, چاہے اس میں ترکی ہو, چاہے اس میں ایران ہو. سب کو اس خطے میں اپنی بادشاہت چاہیے. اس کے اندر اس پورے خطے کے اندر, جیسے ایران کے بارے میں تمام طور پراکسی اپنی اکٹھی کر رکھی ہے اس وقت, جو سعودی عرب جو مسلم ورلڈ کا لیڈر بنا ہوا ہے اس کی ذات کو بھی کہیں نہ کہیں زک پہنچی ہے اس وقت سے, کہ اس کی خاموشی سے اور ان کے خلاف بھی جو ماحول اس وقت ایک بن رہا ہے. لیکن وہ خاموش کیوں ہے, کیا ہے وجہ ہے؟ یورپ کے اپنے انٹرسٹ ہیں, پوتین کا اپنا انٹرسٹ ہے, سب کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں. دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حل ایک فلسطینی ریاست کے اس کے حل کے اس میں, یا جب بھی کبھی بات چیت ہو یا جب بھی حل کا حل نکلے, ایک فلسطینی ریاست کا قیام جو ہے عمل کے اندر آ جائے. آپ تمام دونوں حضرات کا پروگرام میں شمولیت کے لیے تہہ دل سے شکریہ. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, آپ کے مسائل میں آج اتنا ہی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.